360 में कैंसर सर्वाइवर्स के महीने में जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर सर्वाइवर्स की जिंदगियां बीमारी से निजात पाने के बाद कैसी गुजर रही हैं। इलाज से तो नहीं तकलीफ हुई, अल्फाजों से हुई थी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कैंसर का लफ्ज़ सुनते ही हम में से बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कैंसर का नाम सुनना बहुत तकलीफदेह होता है जिन्होंने इसके किसी मरीज़ को करीब से देखा हो। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर साल कैंसर के तकरीबन 2 करोड़ नए मरीज़ सामने आते हैं, जिनमें से इस मूजी मर्ज से मौत के मुंह में जाने वालों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ है। फेफड़ों का कैंसर सबसे ज़्यादा जानलेवा है, जबकि दूसरे नंबर पर छाती का सरतान है। ये बात आज हम क्यों कर रहे हैं? जून का महीना है जो कि कैंसर सर्वाइवर्स के लिए मनाया जाता है। वो लोग जिन्हें कैंसर तो हुआ लेकिन वो इसे शिकस्त देने में किसी हद तक कामयाब रहे। लेकिन कैंसर से बच जाने वालों में से हर 4 में से 1 शख्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैंसर पर होने वाली तहकीक के बारे में, मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर और इस बीमारी से बच जाने वालों से, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगियों में इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक कैंसर सर्वाइवर से जो खुद भी डॉक्टर हैं और उनका कैंसर इतना गैर मामूली था कि आम डॉक्टर्स को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था और ना ही इस पर कोई रिसर्च मौजूद थी। इसी वजह से डॉक्टर सज्जाद इकबाल ने अपने कैंसर के इलाज का ज़िम्मा खुद उठाया। आज सबा शाह खान हमें मिलवा रही हैं अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में रिटायर्ड पेडिट्रिशियन या माहिर अतफाल डॉक्टर सज्जाद इकबाल से, जिनकी ज़िंदगी का मकसद कैंसर के मरीज़ों को आगाही देना है और यूँ वो दुनिया भर में बहुत से कैंसर के मरीज़ों की उम्मीद की वजह बन रहे हैं। 2002 में डॉक्टर्स ने सज्जाद इकबाल को गाल के एक गैर मामूली कैंसर की तशखीस के साथ एक मजीद बुरी खबर भी सुनाई। वो ये कि उनके 2 साल तक जिंदा रहने का इम्कान सिर्फ 30% था। इस कैंसर के मरीज अमूमन अगले 5 साल भी नहीं जी पाते थे। 5 साल अगर कोई नहीं जिया तो कैसी बड़ी बात है। किसी ज़माने में चांद पे कभी कोई नहीं गया था, अब बहुत लोग जाते हैं। तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो कि 5 साल जिएगा। कैंसर के आगे हथियार डाल लेने के बजाय डॉक्टर सज्जाद ने अपने मुताले का दायरा वसी किया और इससे मिलते जुलते ब्रेस्ट कैंसर, डक्टल कार्सिनोमा, सर और गर्दन के तमाम कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर पर नई रिसर्च को पढ़ना शुरू किया। उनका कैंसर HER2 पॉजिटिव खासियत का था, जिसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के HER2 पॉजिटिव मरीजों को एक नई दवा दी जा रही थी। उन्हें मुतासिर करने वाले कैंसर पर इस दवा की कोई स्टडी मौजूद ना होने के बायस डॉक्टर सज्जाद इकबाल को ये मखसूस दवा देने पर राजी न थे। ताहम उन्होंने अपने मंतकी दलाइल से न सिर्फ डॉक्टर्स को इस पर राजी किया, बल्कि उनकी रिसर्च में खामी की निशानदही करके उन्हें एक नई तहकीक करने पर भी राजी किया। 7 साल के बाद दूसरी स्टडी पेश की जिसमें सिर्फ मेरे कैंसर की टाइप थी। उन्होंने कहा कि 60% लोग जिनको फ़ायदा होता है। फिर जब 2009 में उनका कैंसर फेफड़ों में लौटा तो वो एंडोस्कोपिक यानी ट्यूब के जरिए सर्जरी कराना चाहते थे। कोई डॉक्टर इस पर राजी नहीं था। बिलाखिर उन्हें अपनी मर्जी का माहिर डॉक्टर कैंसर हॉस्पिटल ऑफ न्यू जर्सी में मिल गया, जिन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सज्जाद की एंडोस्कोपिक सर्जरी से इत्तेफाक किया कि वो अपने मर्ज के बारे में बेहतर जानते हैं। कैंसर हैज नेवर कम बैक इन द लंग्स। जैसे भी जरा सा कैंसर जागने लगता है तो फौरन से कुछ तब्दीली कर देते हैं। यूं कह लीजिए कि हमने कैंसर को कैद कर रखा है। वो कहते हैं सबसे बड़ी गलती जो कैंसर के मरीज करते हैं कि वो लफ्ज कैंसर सुनते ही खुद को आधा मरा हुआ तस्वुर करने लगते हैं, जबकि कैंसर से लड़ने के लिए उम्मीद बहुत जरूरी है और आपको खुद अपना सबसे बड़ा वकील बनना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तहकीक खुद करें, इसके बारे में पढ़ें, फिर हम बात करेंगे। और वो हर कदम पर मेरे साथ थे, यहाँ तक कि वे डॉक्टर से मिलने के लिए मेरे शौहर और मेरे साथ स्लोन कैटरिंग भी गए। और फिर मैं कौन सा डॉक्टर देखूं, कौन सा बेहतर है, उनके तिब्बी पस मंजर, महारत और इनकी वजह से मैं इन पर इन्हिसार करती थी। और फिर जब पैट के शौहर को प्रोस्टेट कैंसर और उसके बाद उनकी बेटी को भी कैंसर तशखीस हुआ तो डॉक्टर सज्जाद उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद थे। वो पैट जैसे बहुत से कैंसर के मरीजों की, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, रजाकाराना तौर पर पेशेंट एम्पावरमेंट नेटवर्क के जरिए बराह रास्त मदद करते हैं। ये एक फ्री वेबसाइट है जिस पर कैंसर के तजर्बे से गुजरने वाले अपनी फील्ड के माहिरीन
اور کینسر سے متعلق سہولیات اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سجاد پنجابی میں اس کو گانے سناتے ہیں۔ وہ کینسر کے ساتھ فیملی سپورٹ کو بھی اہم مانتے ہیں۔ کیمو تھراپی کرانے کے لیے خود اکیلے جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں کوئی اسٹیپ لینے سے کہ کوئی بھی سرجری کروانا ہے۔ اس طرح کی اگر آپ کی پرسنالٹی ہو تو آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور فیملی کا یہ کہ ان کو مطلب پیار محبت ان کے کا خیال رکھنا۔ چند برس پہلے ڈاکٹر سجاد اس وقت خبروں کا حصہ بنے جب 9000 میل کا سفر طے کر کے نیوزی لینڈ سے ایک ایسی مریضہ ان سے ملنے آئی جنہیں ڈاکٹروں نے زندہ رہنے کے لیے صرف 6 ماہ دیے تھے، لیکن ڈاکٹر سجاد کی رہنمائی کی مدد سے آج وہ کینسر فری ہیں۔ دوسروں کو امید دینے والے ڈاکٹر سجاد اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اور کینسر کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے، جسے انہوں نے اپنی کتاب سوئمنگ اپ اسٹریم میں قلم بند کیا ہے۔ کتاب مشکل حالات سے گزرنے والے بہت سو کو امید اور ایک مختلف نظریہ دیتی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، رچ ووڈ، نیو جرسی۔ صبا شاہ خان نے ڈاکٹر سجاد کے ساتھ یہ جو ملاقات کی یہ چند سال پہلے تھی، اور آج ہم آپ کو دوبارہ یہ ایز اے ہوپ کیس دوبارہ دکھا رہے تھے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل نے رفح شہر میں حماس کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کے دوران مصر سے جڑی سرحدی کراسنگ کو بند کر دیا تھا۔ یہ راہداری اسرائیل کی طرف سے ناکہ بند علاقے غزہ میں 23 لاکھ کی فلسطینی آبادی کے لیے بیرونی دنیا سے جڑی واحد لائف لائن ہے۔ اس کی بندش سے ایسے مریض بھی متاثر ہو رہے ہیں جنہیں کینسر اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے غزہ سے باہر جانے کی ضرورت ہے۔ میں اسکول جاتا تھا لیکن جنگ شروع ہو گئی اور حالات بدل گئے۔ مجھے لوکیمیا کی تشخیص ہوئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ ہر روز میری حالت خراب ہو رہی ہے اور میں کچھ کھو دیتا ہوں۔ میں جذباتی طور پر تھک گیا ہوں۔ میری ہڈیوں میں اور ہر جگہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں غزہ چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں علاج کروا سکوں اور پہلے کی طرح کھیل سکوں۔ یہ غزہ کا 10 سالہ رہائشی سراج یاسین ہے، جسے یہاں موجود الاقصی شہداء ہسپتال کے ایک پرہجوم وارڈ میں لایا جا رہا ہے۔ چند ماہ قبل خون کے سرطان کی تشخیص کے بعد سراج کے جسم کا مدافعتی نظام ناکارہ ہونے لگا۔ اس کا جسم کمزور ہوا اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہا۔ 8 ماہ سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے دوران غزہ کے ہسپتال بھی حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ الاقصی شہداء ہسپتال اب تک کام کرنے کے قابل چند ہسپتالوں میں سے ایک ہے، گو کہ یہاں کا زیادہ تر طبی نظام بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اس کا سب کچھ نارمل تھا۔ اپریل کے آخر میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مختلف ہے، اس لیے میں اسے کچھ ٹیسٹ کرانے کے لیے لے گئی اور پتہ چلا کہ اس کا ہیموگلوبن لیول 3 تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اس میں لیوکیمیا کی تشخیص کی اور یہ کہ وہ ہڈیوں کے گودے کے مسائل کا شکار ہے۔ اس کی قوت مدافعت 0 تھی۔ ہم اس وقت اس کے علاج کے لیے ہسپتال میں مقیم تھے اور وہاں انہوں نے ہمارے لیے ہنگامی منتقلی کا خط لکھا تاکہ ہم سرحد پار کر سکیں۔ رفح بارڈر کی بندش نے اسے متاثر کیا ہے۔ سراج کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کیمو تھراپی اور ہڈی کے گودے یعنی بون میرو کا ٹرانسپلانٹ اس کے علاج میں مدد دے گا، لیکن یہ سہولتیں غزہ میں دستیاب نہیں۔ اسرائیلی افواج نے رفح کراسنگ سے مصر جانے کا واحد راستہ بند کر رکھا ہے، لہٰذا اب وہ علاج کے لیے غزہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ جب تک سرحدیں بند رہیں گی اس کی صحت پر اثر پڑے گا، کیونکہ ادویات کی کمی کی وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ الاقصی شہداء ہسپتال میں ہو یا جنوبی غزہ کے کسی اور کام کرنے والے ہسپتال میں۔ الاقصی شہداء ہسپتال دیر البلا میں واقع ہے۔ یہ مرکزی غزہ کا وہ آخری شہر ہے جس پر اسرائیلی فورسز نے ابھی تک حملہ نہیں کیا۔ اس ہسپتال میں درکار طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے سراج کو صرف درد کش ادویات یعنی پین کلرز دی جاتی ہیں۔ ان مشکل حالات میں بھی ان کی والدہ نے امید کا دامن تھام رکھا ہے۔ میں اسے دیکھ کر جذباتی طور پر تھک جاتی ہوں، لیکن میں اس کے سامنے مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری بری حالت تھی، میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے واقعی امید ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے رفح پر حملہ ضروری تھا۔ ایسے میں رفح کراسنگ کے کھلنے کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں، جس نے یہاں رہائشیوں کے دیگر مسائل کے علاوہ سراج جیسے مریضوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ خواتین میں چھاتی کا سرطان ایک حقیقت ہے جس سے بعض لوگ اب بھی نظریں چراتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں کینسر کیئر ہسپتال، جہاں علاج کے لیے آنے والوں میں ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو بیماری کا 75% وقت گھروں میں گزار کر یا ٹوٹکوں جیسے متبادل علاج کروا کر آخری سٹیج پر ہسپتال پہنچتی ہیں۔ 21ویں صدی میں بھی چھاتی کے سرطان سے انکار کی وجہ کیا ہے،
جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں۔ میں نے لوگوں سے ذکر ان کے میرے تو آپریٹ ہونے کے بعد بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، لوگ ایسے ہاتھ ملتے ہوئے آئیں گے، ہائے کیا ہو گیا ہے، یہ تمہیں یوں ہو گیا، کسی کو بتانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی کو بتاؤں گی نا میں، وہ کہیں گے او فلانا اتنے بیٹھا سی ایک بڈھا بچوں کی دوائی دیندا ہے، دوائی بھی نال دیندا، نال دم بھی کردا، تینوں تویج بھی دے گا تو تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ فیملی پلاننگ میں جاب کرتی تھی بطور ٹیکنیشین میں، شاید میرا مائنڈ اس لیے کلیئر تھا کہ میں ان پڑھ نہیں تھی۔ ضلع بھکر سے علاج کے لیے لاہور کینسر کیئر اسپتال آنے والی زاہدہ پروین اس وقت کیمو تھراپی پر ہیں۔ وہ یہاں چھاتی کے سرطان کے علاج کے لیے اس وقت آئیں جب ڈاکٹرز کو ان کی جان بچانے کے لیے مشکل فیصلہ لینا پڑا۔ جو تھی نا آلریڈی گلٹی، میں نے وہ بھی فیل نہیں کی، میں نے کبھی ہاتھ سے دبا کے دیکھا ہی نہیں تھا، اور نہ کبھی درد محسوس ہوا۔ جب ویکنس تھی نا وہ یوں تھی کہ پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا تھا چلتے ہوئے۔ جب میں جاب کرتے ہوئے اپنی کام کرتے ہوئے چلتی تھی سینٹر میں تو میں یہ کہتی تھی آگے پیچھے پاؤں کیوں ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا پتہ نہیں بڑھاپے کا سیزن ہے، اب بڑھاپا آ جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنی طرف سے ہی میں باتیں کرتی تو مجھے شیشے پہ نظر پڑ گئی، تو میں نے کہا یہ چھوٹا بڑا بھی ہو گیا۔ اور پھر بیزوی سا ایسے ہونے لگا تھا، بیزوی سا بجائے لمبا ہونے کی، اور نیپل اندر کی طرف چلے گئے۔ اس نے کینسر نے نیپل اپنی طرف اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا یہ 2 گلٹیاں بھی نکلوا دو، اور نیپل تو ویسے ہی ختم ہے، پریس تو ویسے ہی نہیں رہا، تو کیا ضرورت ہے سارے کو رکھنے کی، عمر کا تقاضا بھی ہے، دوبارہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ زاہدہ پروین سمجھ چکی ہیں کہ اس بیماری کا مقابلہ انہیں مایوسی سے نہیں بلکہ مضبوطی سے کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے، دیکھیں آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کی لگ کے ہٹے گی، آ جائیں گے۔ مجھے اس کی فیلنگ نہیں ہے، بال کے جانے کی ذرا فیلنگ نہیں ہے، یہ اس نے آ جانا ہے، جو یہ چیز گئی ہے نا یہ نہیں واپس نہیں آئے گی۔ لاہور کے نواح رائیونڈ میں احتیاط پر چلنے والے کینسر کیئر اسپتال میں زاہدہ پروین جیسی بہت سی خواتین زیر علاج ہیں جو اپنی بیماری کا بیشتر حصہ گزارنے کے بعد یہاں لائی جاتی ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق یہاں آنے والی 100 میں سے تقریباً 40 خواتین چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہوتی ہیں۔ As far as patients are concerned, آپ کی لیٹ پریزنٹیشن از اے big problem۔ ایڈوانس کیسز کے ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، ایک تو اویئرنیس نہیں۔ بریسٹ کینسر جب شروع ہوتا ہے تو وہ شروع سے ہی سسٹیمک ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ لمف نوڈز میں اسپریڈ ہوتا ہے، جو ایکزیلا ہوتا ہے یعنی بغل کے اندر چلا جاتا ہے، گلے کے اوپر آ جاتا ہے اور بونز میں چلا جاتا ہے، لنگز میں بھی جا سکتا ہے، برین میں بھی جا سکتا ہے۔ چونکہ پینفل نہیں ہوتا لہٰذا اس کو اگنور بہت عرصہ کیا جاتا ہے۔ جب اوپر زخم بننا شروع ہو جائے یا بہت بڑا ہو جائے پھر لوگ اکثر آتے ہیں ایڈوائز لینے کے لیے۔ خاص طور پہ خواتین بریسٹ کا ذکر کرتے ہوئے بہت گھبراتی ہیں۔ چھاتی کا کینسر ہے، ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، سینے میں درد ہے، اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی کیا ہو گیا، یا کوئی گلٹی ہے تو کہاں محسوس ہو رہی ہے۔ شاید فطری شرم ہے، شاید معاشرے کا پریشر ہے۔ زاہدہ پروین خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ دیر سے ہی صحیح لیکن انہیں اپنی بیماری کا پتہ چل گیا، جبکہ وہ ایسی خواتین کو بھی جانتی ہیں جو اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ میری بھابھی ہے چھوٹی، 5 بچے ہیں اس کے بغل میں گلٹیاں ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سے ریشہ پڑ جاتا ہے، آنکھ میں ٹنکھا لیتی ہے، خشک ہو جاتی ہیں۔ میں اس کو یہ کہتی ہوں تم چیک کروا لو اور یہ نکلوا دو، وہ کہتی ہے میں نے سنا دوبارہ ہو جاتی ہے، میں تو نہیں نکلواتی۔ میرے اپنے گھر والے نہیں مانتی، وہ یہی سمجھتے ہوں کہ جسم کا حصہ ہے، اول تو کسی نے شک ڈالا ہی نہیں ہے ان کے دل میں، کوئی جائے کوئی پوچھے کوئی آگاہی کرے تو کسی کے دل میں شک آئے نا، ہاں فلاں بندی یہ کہہ رہی تھی، میں بھی دیکھوں میرے اندر یہ حصہ پایا جا رہا ہے۔ ضلع بکھر کی میں ہوں، اور ضلع بکھر میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی محلے میں اس کی آگاہی کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹرز آئی ہو، کوئی انکوائری کرنے آئی ہو۔ معاشی یا معاشرتی دباؤ، وجہ چاہے جو بھی ہو، ماہرین کا ماننا ہے کہ چھاتی کا سرطان قابو ہونے کی بجائے کیسز کی زیادتی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اسپتال اور معالجین اپنے تئیں جدید علاج پاکستان میں لانے کے لیے کام تو کر رہے ہیں، لیکن جب تک بڑے پیمانے پر آگاہی پروگرام شروع نہیں کیے جاتے تب تک اس کی روک تھام مشکل ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ سائنسدان کئی دہائیوں کی تحقیق کے بعد اب یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ کینسر کے بارے میں تحقیق اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے، جس کے بعد یہ پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں اس مرض کے لیے متعدد ویکسینز تیار ہو جائیں گی۔ امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نگراں ادارے FDA نے گزشتہ کئی برسوں سے کچھ ایسے ویکسینز کی تیاری کی اجازت دے رکھی ہے جو کینسر کو پھیلنے سے روکنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ویکسینز مثانے اور جلد کے کینسر کے علاج میں مددگار ہوتی ہیں۔ اسی طرح نئی ویکسینز بھی روایتی ویکسینز کی طرح نہیں ہوں گی جو بیماری کو روکتی ہیں، بلکہ یہ ٹیومر کا پھیلاؤ اور کینسر کو واپس آنے سے روکنے کے لیے مدد کریں گی۔
میرا اندازہ ہے کہ یہ ایک قابل بھروسہ ڈیٹا تیار کرنے کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے جو ممکنہ طور پر کلینکل ٹرائل تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ یہ انتہائی اہم تحقیق ہے۔ اس سے مستقبل میں پروسٹیٹ کینسر کے علاج کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ پھیپھڑوں کا کینسر تمام کینسرز میں سب سے زیادہ مہلک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کینسر کے بارے میں تحقیق اور گفتگو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ یا دوسرے کینسرز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ عام طور سے اس کینسر کا سگریٹ نوش افراد کے ساتھ زیادہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹگما بھی جوڑا ہے کہ اس بیماری کے وہ خود ذمہ دار ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ لنگ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کا کینسر مردوں اور عورتوں دونوں میں کینسر سے اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ کینسر سے ہونے والی تمام اموات کا تقریباً 25% ہے، یعنی ہر سال بڑی آنت، چھاتی اور پروسٹیٹ کے کینسر سے کہیں زیادہ لوگ پھیپھڑوں کے سرطان کی وجہ سے مرتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے کینسر سے سب سے زیادہ خطرہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو ہے، لیکن یہ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ کرس ڈرافٹ سابق نیشنل فٹ بال لیگ کے کھلاڑی ہیں، اور وہ ٹیم ڈرافٹ فیملی فاؤنڈیشن کے ذریعے لنگ کینسر کے لیے ریسرچ اور مریضوں اور ان کے خاندانوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ اس کینسر کے ساتھ ان کی جنگ ذاتی نوعیت کی ہے۔ وہ 37 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے کینسر کے چوتھے سٹیج پر تھیں۔ وہ ایک بھرپور صحت مند زندگی گزار رہی تھیں۔ اس نے کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی تھی، ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار۔ بدقسمتی سے اس کے مرض کی تشخیص دیر سے ہوئی، لیکن اس کینسر کے علاج میں کچھ حیرت انگیز پیش رفت ہوئی جو 2011 سے شروع ہوئی، لیکن بدقسمتی سے میری بیوی کو یہ نئے ٹارگیٹڈ علاج میسر نہیں ہو سکے، اس لیے وہ کیمو پر تھی اور 1 سال بعد ہمیں چھوڑ گئیں۔ 2011 میں ان کی وفات سے 1 ماہ پہلے کیشا اور کرس کی شادی ہوئی۔ شادی سے پہلے کیشا نے تحائف کے بجائے اپنے خاندان اور دوستوں سے فاؤنڈیشن کی مدد کرنے کو کہا، اور کرس کہتے ہیں اسی لمحے ٹیم ڈرافٹ تخلیق ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کیشا نے عہد کر لیا تھا کہ وہ موت کا انتظار کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے امید بنے گی، اور آج 10 سال بعد بھی ٹیم ڈرافٹ تحقیق اور آگہی کے لیے مدد فراہم کر رہی ہے، اور یہ تحقیق ہی کا نتیجہ ہے کہ حال ہی میں CDC نے پھیپھڑوں کے سرطان کے بارے میں اپنی گائیڈ لائنز تبدیل کی ہیں۔ آئینووا ہسپتال کے چیف تھوریسک سرجن ڈاکٹر مائیکل وائنٹ کہتے ہیں پھیپھڑوں کے سرطان کا پتہ چلانے میں خاطر خواہ پیش رفت اسموکرز کی جان بچانے میں مددگار ہے۔ کیٹ سکین کے ذریعے اسکیننگ اسٹڈی اور اس کے ساتھ ہی پھیپھڑوں کے کینسر کے علاج میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے، جیسے کہ ہم گلٹی کے اندر موجود جینیاتی مارکرز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اب ہمارے پاس ایسی دوائیں ہیں جو حقیقتاً مخصوص خلیوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ یہ گزشتہ دہائی کے دوران پھیپھڑوں کے سرطان کے علاج میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ایسے سگریٹ نوش افراد سے جو 15 سال تمباکو نوش رہے ہوں، انہیں اب 50 سال کی عمر میں سالانہ کیٹ سکین اسکریننگ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو ہمیں تحقیق پر انحصار کرنے اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ جن لوگوں نے سرے سے تمباکو نوشی کی ہی نہیں یا کم کی ہے ان کا بھی معائنہ کیا جا سکے اور جلد پتہ لگایا جا سکے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچا سکیں۔ ڈاکٹر وائنٹ کہتے ہیں کینسر جتنا کم عرصہ ایک جسم میں رہے گا، جان بچانا اتنا ہی آسان ہوگا، اسی لیے کینسر کا جلد پتہ لگانا اہم ہے۔ جو لوگ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہوں، اگر ان کی گلٹی چھوٹی اور ابتدائی مرحلے میں ہو تو ہم سرجری کے ذریعے علاج کر کے انہیں صحت یاب کر سکتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا سرطان کسی بھی دوسرے کینسر کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا اس لیے بھی ہے کہ علامات ظاہر ہونے تک کینسر بہت بڑھ چکا ہوتا ہے۔ کینسر کی ایک یورپی تحقیق کے مطابق اسکریننگ اسکینز کی وجہ سے پھیپھڑوں کے کینسر سے ہونے والی اموات میں مردوں میں 26% اور خواتین میں 61% کمی آئی ہے۔ عالمی طور پر پھیپھڑوں کا سرطان مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ متاثر کرتا ہے، اور دنیا بھر میں ہر سال 6 لاکھ عورتیں لنگ کینسر سے مرتی ہیں۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان میں ہر 9 میں سے 1 عورت کو بریسٹ کینسر کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اگر بروقت اس بیماری کی تشخیص ہو جائے تو اس سے بچنا ممکن ہے۔ کراچی کی فرحت ناز اور لاہور کی گلناز ایاز نے چھاتی کے سرطان کو اپنی ہمت سے کیسے شکست دی، جانتے ہیں ستر ڈار اور سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ کچھ عرصے پہلے میری والدہ کے انتقال کے بعد مجھے فیل ہوا کہ کوئی چھوٹی سی ایک مائنر سی گٹھلی ہے، تو میں نے اس کی کیئر نہیں کی۔ میں نے کہا صحیح ہو جائے گا۔ وہ کرتے کرتے
بڑی گٹھلی بن گئی اور کافی بڑی بن گئی. اس میں مجھے اس دوران میں بخار ہو رہا تھا. مجھے بہت ایک چھوٹا سا لمپ فیل ہوا تھا اپنی لیفٹ بریسٹ پہ, اور میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے ہماری باڈی چینجز ہوتی ہیں, تو میں اس کو جو ہے محسوس کر رہی تھی کہ یہ ایک چیز جو ہے بہت چنے کی مطلب دال جتنا تھا, تو وہ اس کو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک نارمل سی چیز میرے اندر جو ہے نا بڑھ رہی ہے. میں جو ہوں ایک جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل بریسٹ سرجن سے ہی میں نے اس کو آپریٹ کروایا تھا, صرف لمپ ریموو کروایا تھا, اور وہ اسپیسیمن دیا گیا تھا شوکت خانم لیب میں, اور ادھر سے بھی یہ ڈائگنوز ہوا تھا کہ یہ کینسر ہے. پھر دوسرے دن میں ہاسپٹل گئی ہوں ڈاکٹر رفینہ کے پاس. پھر انہوں نے دیکھا, بلکہ انہوں نے مجھے ایک ریمارکس یہ دیا کہ فرحت آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیوں کیا. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ مجھے 3ری اسٹیج ہے, اور جو کہ میرے بچوں نے چھپایا کہ شاید امی کمزور پڑ جائیں, روئیں گی پیٹیں گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا بھئی اگر میں یہ بیماری آئی ہے, غفلت سے آئی ہے, جیسے بھی, تو مقابلہ کروں گی, صحیح ہو جائے گی. اس وقت میں بتا میری جو کیفیت تھی, میں بہت روئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیسے ڈیل کروں, کیونکہ ہم جب کینسر لفظ سنتے ہیں ہمیں یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی تو بس ختم ہو گئی. اور اس وقت جو ہے نا میری بیٹی اتنی چھوٹی تھی, وہ اس کے میں روئی جا رہی ہوں, اور وہ مجھے پوچھ رہی تھی کہ ماما کیا ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا بتاؤں. کیمو میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی میں ہنستے کھلتے گئی, ہنستے کھلتے واپس آ گئی, اور 2 دن تک ایسا ہوتا تھا کہ ہوش نہیں ہے, نیند آ رہی ہے, بس اٹھا کے بچے کچھ کھلا پلا رہے ہیں لیکوڈ کی صورت میں, تو ہوش آتا تھا. اس کے بعد پھر ریڈیشن میں یہ ہوا ہے کہ میں جاتی تھی, گھر گئی اور آئی اور ریسٹ کیا, تو اس وقت کچھ اتنا فیل نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد جب ختم ہو گئی ہیں شعائیں, اس کے بعد پھر میں کافی بیمار رہی ہوں, اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ہونا تھا, کیونکہ جس سائڈ پر آپریٹ ہوا ہے تو وہ جلد پھٹ جاتی تھی. مطلب وہ اتنی تکلیف دہ ایک مرحلہ تھا, لیکن اس میں بھی میں اللہ کا ہی نام لیتی تھی, شکر ادا کرتی تھی اللہ کا. کیمو تھراپی جو ہے آئی وڈ سے دیٹ از لائک دا ڈیڈلیسٹ پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ. اس میں آپ کی جو ہے نا ساری ہمت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے, کیونکہ اس میں آپ ایک ایسے شخص بن جاتے ہیں, ایک ایسا انسان بن جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے, آپ پہچان نہیں پاتے کہ آپ یہ خود وہ ہو. تو اس میں آپ کے بال گر جاتے ہیں, آپ کے جسم پہ جہاں پہ بھی بال ہوتے ہیں سارے وہ گر جاتے ہیں. میری آئی بروز نہیں تھی, میری آئی لیشز بھی نہیں تھیں, اور تب مجھے جو ہے آئی لیشز کی جو ہے قدر محسوس ہوئی تھی, کیونکہ یہ ہماری جو ہے ڈسٹ جو ہے اس کو مطلب پروٹیکٹ کرتی ہے نا آنکھ کو. مجھے یاد ہے کہ 3ری کیمو میں ادھر آ کے روئی تھی ڈاکٹرز کے پاس, اور میں نے کہا تھا کہ اگر میں اپنا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ختم کرا دوں, تو انہوں نے ہمت دی کہ دیکھیں آدھا تو ہو گیا ہے, آدھا بھی گزر جائے گا, لیکن اس سے ماؤتھ سورز ہو جاتے ہیں, آپ پانی تک نہیں پی سکتے, آپ کے اندر اتنے زخم بن جاتے ہیں کہ آپ کو وہ پانی تک جو ہے وہ چبھتا ہے, اور آپ کو مطلب آپ اپنے کام نہیں کر سکتے. آپ کو پھر اینڈ پہ مجھے 5ویں یا 6ٹھی کیمو تک مجھے آگے سہارا لے کے چلنا پڑتا تھا. میں خود اپنے کام نہیں کر سکتی تھی, مجھے چکر اتنے آتے تھے. امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نگراں ادارے FDA نے جو اپروولز دی ہیں اس میں تقریباً 24 ویکسینز اس وقت اویلیبل ہیں امریکہ میں, اور اس کے علاوہ تقریباً 13 تھراپیز کینسر سے ریلیٹڈ دی جاتی ہیں, کینسر سے بچنے کے لیے کسی طرح سے جو امیونو تھراپی تک جو ہیں وہ لنکڈ ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اس پہ تحقیق ہو رہی ہے. امید ہے کہ فیوچر میں ہم اس لحاظ سے کچھ ڈیولپمنٹس ایسی دیکھ سکیں گے کہ انسانیت میں جس طرح سے انسانی زندگی کو کینسر سے خطرہ ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں اور ڈیولپمنٹس کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے, اور انسٹاگرام اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.